बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर्चवरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ भी कर चुके होंगे। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं आज जुमअतुल मुबारक का, रहमतों का और बरकतों वाला दिन है, तो यकीनन आज के कुछ काम हमें सर अंजाम देने चाहिए, जिसमें गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और इसके साथ साथ दुआ भी करना। दुआ की जहाँ तक हम बात करते हैं, कहते हैं दुआएं बहुत असर रखती हैं, बहुत ताकत रखती हैं, तो यकीनन हमें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माशरे के लिए दुआ करनी चाहिए और हम सबको भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, आमीन। बढ़ते अपने आज के मौजू की जानब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि इस्लाम सलामती का दीन है। कोई शक नहीं कि इस्लाम की वजह से आज पूरी दुनिया में अमन अमान की फ़िज़ा जो है वो कायम हुई। अगर हम दीन इस्लाम से पहले की बात करें तो पूरी दुनिया जो है वो एक अंधेर नगरी कहलाती थी। इंसानों की जान की कोई वैल्यू नहीं थी, इंसानों के हकूक़ की पामाली हो रही थी, किसी किस्म का भी उसको सुकून मुहैया नहीं किया जाता था। लेकिन दीन इस्लाम जो कि एक खूबसूरत सच्चा मज़हब है, जो कि अमन पसंद मज़हब है, उसके आने के बाद इंसानों को उनके हकूक़ दिए गए। ज़िंदगी के अंदर ऐसी पुरफ़िज़ा माहौल जो है वो पैदा हो गया कि हर इंसान अपने हकूक़ व फ़राइज़ को समझने लग गया, जानने लग गया, उनकी बर वक्त अदायगी करना शुरू कर दी और जिस सुकून की, जिस अमन की हमें तलाश थी, वो हमें दीन इस्लाम ने आके दी। और बताया भी गया कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। वो कामयाबी, वो सुकून जो हम चाहते हैं, वो दीन इस्लाम हमें दे सकता है। वो मुआशरे में जो मकाम हम हासिल करना चाहते हैं, यकीनन दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए वो सुकून हम हासिल कर सकते हैं, वो मकाम हम हासिल कर सकते हैं, वो कामयाबी हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दौर हाज़िर की अगर हम बात करते हैं, दुनियावी तालीमात को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, दुनियावी तालीमात को बहुत उजागर करने की कोशिश की जा रही है। जिन रुतबों की हमें तलाश है, जिन मकाम की हमें तलाश है, जिस सुकून की हमें तलाश है, वो हम दुनियावी चीज़ों के अंदर ढूंढते फिर रहे हैं। लेकिन जबकि इस्लाम जो कि एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है, दीन इस्लाम जिसमें सुकून है, जो कि एक अमन पसंद मज़हब है, उसकी तालीमात से हमने क्यों दूरी इख्तियार कर ली है? क्यों हम दीन इस्लाम की तालीमात जो है वो अपने बच्चों को नहीं दे रहे? क्यों ये रुझान हमें कम दिखाई दे रहा है? दीन इस्लाम का फुकदान हमारे मुआशरे के अंदर क्यों है? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? हम अपने दुनियावी कामों के अंदर, दुनियावी दौड़ भाग के अंदर इतना मसरूफ़ हो चुके हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हम अहमियत दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सिर्फ दुनियावी तालीमात को, दुनियावी कामों को, दुनियावी भाग दौड़ को, जबकि हमें सुकून, कामयाबी दुनिया में और आखिरत में सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम के ऊपर अमल करते हुए, दीन इस्लाम का मुतालिया करते हुए और अपने बच्चों की बेहतर तरबियत जो है वो दीन इस्लाम की रोह में करते हुए हम उनको कामयाब बना सकते हैं। तो किस तरह अपनी नौजवान नस्ल को, किस तरह अपने वालिदैन को, अपने मुआशरे को हम दीन इस्लाम की तालीमात की तरफ लेकर आएँ, उनको बताएं कि इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है और यकीनन सलामती का दीन है। तो आज इस पे हाँ इन डिटेल बात करेंगे। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं पेशावर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बता दें चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 0। रुक करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए अपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आपने जो हमारा आज का मौजू है उस पर इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जो आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, अलामा कासिम जमील ज़ियाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सर में खुशामदीद कहेंगे जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, अलामा आरिफ हुसैन वहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं जी, आप नात ख्वाह हैं, मोहम्मद साकिब रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद साकिब रज़ा साहब, आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हमदे बारी ताला से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरे रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, एक तेरा इशारा और आसान हो मुश्किल, एक तेरा इशारा और आसान हो मुश्किल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से। तेरा हूँ फ़कत तेरा परस्तार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरे रहमत का तलबगार हूँ मौला। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी। अलामा कासिम साहब, आपकी तरफ आते हैं। इस्लाम सलामती का दीन है, कुरान सुन्नत की रोशनी में बयान कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस मौला के नाम से इब्तदा जिसके नामों की इंतहा नहीं। ए आलिम नजूम व जवाहिर के किरदगार, मुझे भी गिराए शाम व सहर खोलना सिखा। मैं भी पलकों पे चांद तारे सजा सकूं, मीज़ान ख़स्म मुझको घोर तोलना सिखा। ए मौला दिल मुब्तला है कब से अज़ाब सुकूत में, तो रब्बे लुत्फ़ लब है मुझे बोलना सिखा। और लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसन आज़म ने क्या क्या ना दिया इंसानों को, दस्तूर दिए मंशूर दिए, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। आपने जो क्वेश्चन किया कि इस्लाम सलामती का दीन है, याद रखिए कि जब इस्लाम आया नहीं था जी, मदीने के ताजदार इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा नहीं हुए थे, उससे पहले अगर आप हालात देखें वो बड़े मुख्तलिफ थे। उस वक्त लोग आपस में कौमों में बटे हुए थे, लसानियत में बटे हुए थे, बिल्कुल नस्ल परस्ती में बटे हुए थे। गरीब है तो वो अमीर के नीचे लगा है, ग़ुलाम है उसका, अमीर है वो जुल्म करता है, इंसाफ नहीं ले सकते थे। यहाँ तक कि आप अगर उससे पहले वाले अहवाल देखें तो उस वक्त यही होता था कि माओ को बाज़ारों में बेचा जाता था। अगर किसी के घर के अंदर बेटी पैदा हो जाती तो वो उसको नहूसत समझते थे और कई कई दिनों तक लोग बाहर नहीं निकलते थे, जिंदा दरगोर भी कर देते थे। जब इस आलम के अंदर ये मामला दुनिया के अंदर चल रहे थे, उस वक्त रब्बे कायनात ने मदीने के ताजदार को दुनिया के अंदर भेजकर उसके बाद मामला दुनिया के चेंज कर दिए। बिल्कुल, अगर हम इसको देखें तो जिस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं,
تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ اگر آپ اسے قرآن پاک کے اندر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر اعلان کرتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اللہ کو جو سب سے پیارا دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اگر اسلام پر ہی آپ فوکس کریں اور دیکھیں کہ اسلام کیا چیز ہے، تو اسلام جو ہے یہ سالامہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے۔ دیکھیں ایک کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا ایک مونوگرام ہوتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں اسلام والے لوگ، مسلمان ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں نام بھی ایسا دیا ہے کہ جس کا مطلب ہے سلامتی اور خیر و عافیت والا اسلام، خیر و عافیت والا دین۔ تو قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے جو محبوب ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا ہے من سلم الناس من لسانہ و یدہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہتر اسلام کیا ہے اور سب سے بہتر مسلمان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے اس شخص کا جو اسلام سب سے بہتر ہے وہ بہتر مسلمان ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو یہ ہمیں واضح دلیل ملتی ہے۔ اگر آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جاتے ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بات کو اپنی ظاہری زندگی کے اندر عملی طور پر جامع پہنایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے، حضور نے ان کو پھر بھی معاف کر دیا۔ یہ اسلام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور کے اوپر اوجریاں رکھی گئیں، حضور نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا۔ حضور پر ظلم و ستم کیے گئے، آپ نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ اب دیکھیں اسلام ہے کیا؟ اب اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام خیر و عافیت کا درس دیتا ہے۔ اسلام یقیناً خیر و عافیت کا درس دیتا ہے۔ عارف صاحب آپ کی طرف آئیں گے، لیکن چونکہ ہمیں ابھی بریک کی جانب بڑھنا ہے تو بریک کے بعد انشاءاللہ ان ڈیٹیل ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وقت ہو جاتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، کوئی شک نہیں کہ اسلام امن پسند مذہب ہے اور یقیناً ہمیں اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں۔ جی علامہ عارف حسین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، کوئی شک نہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اسلام کے اندر جو امن پسندی ہے، جو سچائی ہے، اس کی اہمیت کو جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اتنے اہم موضوع پہ اظہار خیال کی دعوت آپ نے دی، بہت شکریہ۔ میں عرض کروں کہ حضرت آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے ادیان آئے، جی آسمانی کتب بھی 4 آئیں۔ بالکل۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام انبیاء کی جو دعوت تھی، جو الہی ادیان تھے، ان کا سب کا مقصد امن تھا، سلامتی تھی، انسانیت میں محبت تھی، بھائی چارے، رابطے۔ ظاہر ہے الہی دین جو ہے وہ امن کا ہی پیغام دے سکتا ہے، محبت کا ہی پیغام دے سکتا ہے، بھائی چارے کا پیغام دے سکتا ہے۔ انتشار، تفرقہ، فرقہ واریت، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانا، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ لیکن دین مبین اسلام کی خصوصیت اور ہی ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ خاتم النبیین ہیں، جو دین ان پر نازل ہوا وہ خاتم الادیان ہے، جو مقدس کتاب آپ پہ نازل ہوئی قرآن کریم وہ خاتم الکتب ہے، خاتم الشرائع ہے، شریعت پیغمبر اسلام کی۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ کوئی دین آنا ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب آنی ہے، نہ کوئی شریعت آنی ہے۔ تو یہ ایک ایسی جامع شریعت ہے، نظام مصطفی جو ہے ایک جامع نظام ہے، جامع سسٹم ہے، کہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہر وہ اصول موجود ہے، ہر وہ چیز موجود ہے، ہر وہ سسٹم موجود ہے جس سے دنیا میں امن پھیلے، جس سے دنیا میں محبت پھیلے۔
دیکھیں مولانا صاحب نے ذکر فرمایا کہ حضور اکرم جب تشریف لائے تو اس وقت کیا صورتحال تھی. واقعاً انسان حیران ہوتا ہے کہ سینکڑوں سالوں تک جنگیں رہتی تھیں ان کے درمیان. قبائلی جنگیں تھیں، لسانی جنگیں تھیں، تجارت پہ ڈاکے ڈالنے اور لوٹ مار کرنی، یہ فخر سمجھا جاتا ان میں، یہ ان کی بہادری سمجھی جاتی کہ ہم اتنا مال لوٹ کر لے آئے جناب. غریبوں ظلم اور تشدد جو ہے وہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا. اب دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لے آئے تو جو حضرت بلال جیسے صحابہ کرام یا باقی جو تھے غلام تھے ان سرمایہ داروں کے، ان جاگیرداروں کے، ان پہ جو تشدد کا انداز تھا، ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھے جاتے، انسانیت کی تذلیل لینی ہو رہی تھی. اسلام نے آ کر سب سے پہلے اسلام کو عزت دی، انسان کو عزت دی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا حکم دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا اعلان کیا کہ ہم بنی آدم میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ وہ امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی تفریق نہیں ہے. انسانیت کے ناطے سب انسان ہیں. تو اسلام نے یہ حکم دیا کہ جو بھی انسان ہے اور اس کو پھر یہ ظلم و ستم کا بازار گرم تھا خواتین کے حوالے سے، یعنی طبقاتی نظام مکمل طور پر حاکم تھا. ظلم و جبر جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ کسی امیر کو غریب پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی ایک قوم والے کو دوسری قوم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. سب انسان برابر ہے. اگر فضیلت ہے تو وہ ہے نا جعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا ہے. وَإِلَّا اصول جو ہے انسانیت کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اصول اسلام نے دیا اور حضور اکرم. اور پھر اسلام ظاہر سلامتی کا دین ہے. اسلام نے جو پیغام دیا ہے یا جو منشور دیا ہے اس سب کو دیکھ لیں. کہیں اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ جنگیں جو ہوتی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں لیکن اکثر جنگیں دفاعی جنگیں ہوئی ہیں. جب دشمن نے چڑھائی کر دی اور اس وقت یعنی اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ قافلہ جا رہا ہے اس کو لوٹ لو. ہاں یہ ہے کہ وہ اسلام پہ چڑھائی کرنے کے لیے، مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہاں الگ مسئلہ ہے. ورنہ اسلام میں نہ لوٹ مار ہے نہ چڑھائی ہے ابتدائی. جس وقت دشمن حملہ آور ہو جاتا ہے، دشمن آگے بڑھاتا ہے تو پھر دفاع تو ہر ایک کا حق ہے. اسلام وہاں دفاع کا حق دیتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، ظاہر ہے اسلام پسندیدہ دین ہے. یہاں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ سلم میں داخل ہو جاؤ. سلم کا معنی ہی امن و سلامتی ہے. یعنی امن و سلامتی میں اے ایماندارو جو بھی ایمان لے آؤ، جن نے بھی اسلام قبول کیا وہ آؤ امن و امان میں داخل ہو جاؤ، سلامتی میں داخل ہو جاؤ. یعنی اگر پہلے تم ناامن تھے، پہلے تم سلامتی میں نہیں تھے تو آؤ تمہیں ایک ایسا دین آ گیا ہے، ایک ایسی چھتری آ گئی ہے جو اس کا سایہ سلامتی کا سایہ ہے، جس کا سایہ امن کا سایہ ہے، محبت اور اخوت کا سایہ ہے. میں سمجھتا ہوں سارے قرآن کی اگر ورق گردانی کی جائے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک آدمی کو قتل کیا گویا اس نے ساری کائنات کو قتل. اتنا بڑا گناہ، یعنی اتنا بڑا ڈرایا گیا کہ خبردار کسی کو قتل نہ کرنا، خبردار کسی کی دہشت گردی نہ کرنا، خبردار کسی کا حق نہ لوٹنا. اور پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کروں جتنی جنگیں ہوئیں، آپ حضور کی تعلیمات جو محبت کی تعلیمات، امن کی تعلیمات، سلامتی کی تعلیمات ہیں، جب جنگ ہوتی تھی تو اپنے لشکر کو یہ فرماتے تھے خبردار اگر دشمن پر غلبہ حاصل کر لیا تو ان کی کھیتیوں کو برباد نہیں کرنا، ان کے حیوانوں کو، جانوروں کو، ان کو ہلاک نہیں کرنا، ان کو نقصان نہیں دینا، ان کے مکانوں کو آگ نہیں لگانا. یعنی حضور اکرم ہر جگہ امن جو ضرورت ہے، جو جنگجو ہے جو آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے اس کے ساتھ لڑو، ان کے گھروں میں داخل ہو کر ان کی عورتوں پر تلوار نہیں چلانا بالکل. یہ محبت کا پیغام. اور پھر جب ان کو لایا گیا، کئی واقعات موجود ہیں کہ ایک دشمن کو پکڑ کر لایا گیا، قیدی بنا کر لایا گیا تو بعض صحابہ کرام جو ہے جوش میں آ کر تلوار اٹھائی کہ میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں. پہلے جب میدان جنگ میں وہ تھا، آپ کو للکار رہا تھا، اس وقت آپ پہ ضروری تھا اسے مارنا. لیکن اب جب قیدی ہو گیا ہے
تو آپ کی پناہ میں آ گیا ہے. اب دین اسلام دین امن ہے, دین محبت ہے, دین سلامتی ہے. اب ہم نے اس کو سلامتی کے خیمے میں رکھنا ہے, امن میں رکھنا ہے, ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ ہمارا مہمان ہے. اور قیدیوں کے ساتھ جو سلوک حضور نے سکھایا وہ بھی یہ کہ جیسے خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ, خود رہتے ہو اس طرح ان کو رکھو. یعنی ایک ایسا پیغام کہ وہ اگر سخت دشمن ہیں اسلام کے, حضور اکرم کے, تو ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جائے تاکہ ہمارے رویے, ہمارے اخلاق حضور کے خلق عظیم سے متاثر ہو کر خود بخود مسلمان ہو جائیں. یقیناً. قاسم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. دین اسلام ایک سلامتی کا دین ہے, کوئی شک نہیں. دور حاضر کی اگر ہم بات کریں, ہمارے معاشرے کے اندر امن و سلامتی کا کتنا درس دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, اس حوالے کے ساتھ جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, کیونکہ آج کے دور کے حوالے سے جو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے, ہر کسی کے سامنے ہے. الحمدللہ ہمارے جو اس چیز کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داری بھرپور ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ اتفاق رائے کے ساتھ اگر ہم ایک متفقہ اپنا یہ لائے عمل بھی دیں اور اس حوالے سے ہم ایک کوئی ادارہ بھی قائم کریں کہ ہم جہاں سے اپنے دیکھیں, اب یہود و نصارہ ہیں وہ اسلام کو فالو کر کے اور ترقی کر رہے ہیں. وہ اسلام کو مانتے نہیں ہیں, لیکن آج جو ترقی کر رہے ہیں وہ قرآن پاک کو پڑھ کر اس کی چیزیں نکال کر اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. ہم مسلمان جو ہیں ہم اس چیز پر فوکس نہیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, اسلام جو ہے اس میں ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ ہم اسلام کا علم نہیں رکھنے کی وجہ سے بھی اس کو صحیح طرح جو ہے وہ عام نہیں کر سکتے. ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو اسلامی تاریخ ہے اس حوالے سے مطالعہ کریں اور اس حوالے کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. اور سب سے بڑی جو چیز ہمارے میں ایک کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے, جس وجہ سے کئی مقامات پر ہم شرمندہ ہوتے ہیں اور اس حوالے سے ہم آگے کا لائے عمل نہیں کر سکتے. دیکھیں, جو اسلام ہے یہ امن کا درس دیتا ہے, یہ پیار و محبت کا درس دیتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حوالے سے بھی کہا ہے, یہاں پر اس معاشرے کے اندر ہمیں تو یہ بھی درس دیا گیا ہے اور اسلام بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے یا نان مسلم ہے آپ اس کی بھی عزت کریں, اس کی بھی تکریم کریں. جیسا کہ ہمارے الحمدللہ پاکستان کے اندر جتنے بھی نان مسلم رہتے ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے, ان کا احترام کیا جاتا ہے. ہاں, وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر رہ کر جتنی عبادت کریں وہ کر سکتے ہیں, کوئی ان کو روکتا نہیں ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے مسلمان کو گالی دی تو اس نے فسق کیا, یعنی بڑا گناہ کیا اس نے. اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے نہ حق قتل کیا کسی مسلمان کو, کسی نے نہ حق قتل کیا کسی مسلمان کو تو اس نے کفر کر دیا ہے. اور ایک اور حدیث میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی غیر مسلم کو نہ حق قتل کرے گا. اب دیکھیں, حضور نے اسلام میں یہ ساری چیزیں بتائی ہیں, اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا, یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور حشر تک کے جتنے معاملات ہیں اور اس دین اسلام کے اندر موجود ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم کو نہ حق قتل کر دیا وہ جنتی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اب یہ چیز تو دین اسلام کے اندر ہے. اور یہ چیز, اور میں یہاں پر ایک یہ بھی بات کروں گا کہ دیکھیں ہمیں اس چیز کی طرف بھی دھیان کرنا چاہیے کہ کشمیر کے اندر ہمارے لوگ شہید کیے جائیں, ظلم کیے جائیں, لیکن یہود و نصارہ پھر بھی امن والے ہیں. اگر فلسطین کے اندر ظلم کیا جائے, ہمارے لوگوں کو شہید کیا جائے, مسلمانوں کو شہید کیا جائے, لیکن پھر بھی یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم امن والے ہیں. اگر فلسطین کے اندر, اگر کشمیر کے اندر, اگر افغانستان کے اندر جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے تو امن والے وہی بن جاتے ہیں, ہمیں پھر بھی دہشت گرد کہا جاتا ہے. یاد رکھیے, دین دہشت گردی کا نام نہیں ہے. یقیناً دین دہشت گردی کا نام نہیں ہے. جو دین اسلام ہے وہ امن پسند مذہب ہے. اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کا جو سلسلہ وہ جاری رہے گا, لیکن ابھی وقت ہو جاتا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि इस्लाम सलामती का दीन है। बेशक कोई शक नहीं कि इस्लाम हमें अमन व सुकून कायम रखने का दर्स देता है और यकीनन इस्लामी तालीमात को समझना पढ़ना हमारे लिए दौर हाज़िर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन चुका है। आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हैं तो लाइव कॉल कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी मोहम्मद साकिब रज़ा साहब आपकी तरफ आते हैं कि खूबसूरत सी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, नजर से चूम लूं एक बार सब्ज़ गुंबद को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर आप जो कह दें तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन लें तो काम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, आज का हमारा मौजू कि इस्लाम सलामती का दीन है। इस पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो लाइव कॉल कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी अलामा साहब आपकी तरफ आते हैं। अमन व अमान की जहाँ तक बात की जा रही है, इस्लाम ने वाज़ह हदायत जो है वो जारी की है। अगर हम दौर हाज़िर की सूरत हाल देखें तो कत्ल व गारत का वही सिलसिला, वही झूठ, वही बदसलूकियाँ, वही तल्ख रवैये, क्या इनकी वजूहात इस दीन इस्लाम की जो तालीमात है उनसे दूरी है? मैं समझता हूँ कि एक इस्लाम की तालीमात हैं जो अमन का दीन है, मोहब्बत का दीन है। जी जैसे आपने कहा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात इंसानी है, यकीनन एक जामे मंशूर और आईन हयात है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई मंशूर नहीं है। बिल्कुल। कुरान जैसी किताब जो अमन का पैगाम दे रही है, जो तमाम ज़िंदगी की ला रतबन वला या बिस्मिल्लाह फ़ी किताब मुबीन का पैगाम दे रही है, एक वो है। एक ये है कि जब से कुरान मजीद नाज़िल हुआ उस वक़्त से लेकर अब तक सैकड़ों साल, सदियां गुजर चुकी हैं और उसमें मुसलमानों का जो एक अमल है, एक वतीरा है, एक तरीक़ाकार है। खुसूसन आज के दौर में देखें जो दहशतगर्दी इस दुनिया में है इस वक्त, दहशतगर्द और बहुत है, बहुत सी चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा चूँकि बुनियादी तौर पर आपका मौजू है कि इस्लाम तो सलामती का दीन है। फिर आज मुसलमान क्यों इस इन्हितात का शिकार हैं, क्यों सलामती से दूर हैं, क्यों सलामती का पैगाम नहीं दे रहे हैं। मैं अर्ज़ करूँगा एक तो ये है कि इस्लाम इतना जामे दीन और दुनिया पे साबित हो गया है कि इस दीन ने रहना है, इस दीन को बका है, इसी में फ़लाह है, यही इंसानियत की बका का राज यही दीन है। इस दीन के अलावा कोई दीन आगे नहीं, चूँकि जो बाकी अदियान इलाही हैं हम ज़ाहिर इज़्ज़त करते हैं, कदर करने वाले लोग हैं, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो रहमतुल लिल आलमीन हैं। रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम कायनात के लिए रहमत हैं, हर ज़र्रे के लिए रहमत हैं, हर इंसान के लिए रहमत हैं, ख़ाह वो मुसलमान हो,
عیسائی ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق، دین سے تعلق رکھتا ہو، حضور رحمت ہیں. جیسے اللہ کی رحمت واسعت کل شے، ہر چیز پر پھیلے ہوئے، حضور کی رحمت جو اللہ نے ان کو رحمت بنا کر اور اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے، وہ بھی تمام کائنات سے شفقت ہے، ان کی شفیق ہیں. انک لعلی خلق عظیم کے مالک ہیں. تو ان کی جو محبت ہے، ان کی جو رحمت ہے، وہ ہر کسی پہنچی ہوئی. لیکن یہ جو صورتحال دنیا میں ہے کہ اسلام تو دین سلامتی ہے، لیکن آج جو مسلمان ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ہمارا معاشرہ انتہا کی انحطاط کا شکار ہے، پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں. وہ جو عظمت رفتہ تھی اس کی طرف ہم واپس نہیں آ رہے. میں اس میں بنیادی وجہ یہ کہوں گا کہ جو تعلیمات ہیں، آسمانی تعلیمات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، اہل بیت اطہار نے، صحابہ کرام نے آگے پھیلائیں، ہم نے ان تعلیمات کو کما حقہ حاصل نہیں کیا. یا جس وقت امت تقسیم ہو گئی، میں کہتا رہتا ہوں کہ حضور کے دور میں مسجد نبوی تھی، وہی مسجد تھی، وہی خانقاہ تھی، وہی مدرسہ تھا، وہی امام باڑہ تھا، وہی درگاہ تھی، وہی سب کچھ وہی تھا، وہی عدالت تھی، وہی دارالخلافت تھا، وہاں ہی نظام حکومت چلتا تھا، وہاں ہی وزارت خارجہ کے دفتر تھے، وہاں ہی وزارت داخلہ کے، سب وہاں تھا. لیکن بعد میں ہم نے کیا کیا، حتیٰ بعد والے ادوار میں بھی یہی رہا. بعد میں ہم نے کیا کیا، ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے. اور اس تقسیم نے سب سے بڑا اسلام کا نقصان نہیں ہوا ہے، اسلام اپنی جامعیت پہ اب بھی موجود ہے، سب سے بڑا امت کا نقصان کیا، سب سے بڑا انسانیت کا نقصان کیا، سب سے بڑا مسلمانوں کا نقصان کیا. ہم تقسیم ہو گئے، ہم نے اپنی مساجد الگ بنا لی. پھر یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہم آج کا دور جو انحطاط کا دور ہے، تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے رہ گئے. ہم نے قرآن جو جامع کتاب ہے، ہم نے حضور کی سیرت و کردار، اہل بیت اطہار کی سیرت و کردار، اسے ہم نے چھوڑ دیا. میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خلق عظیم کے مالک ہیں، اب حضور کہیں جاتے تھے، کوئی حضور کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، زیادتی کرنے کے باوجود حضور کو پتھر مارے گئے، حضور پہ اوجھلیاں پھینکی گئیں. لیکن جب فتح مکہ ہوا، حضور نے انتقام نہیں لیا، کہا میں آپ کو وہی کہوں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا. کتنی زیادتی ہوئی، لیکن انہوں نے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی جرم نہیں ہے، معاف کر دیے. حضور نے بھی اپنا وہ خلق عظیم دکھایا، اسلام کا محبت کا پیغام، سلامتی کا پیغام. اور ان کفار کو، جیسے ابو سفیان تھا، یہ لوگ جو حضور کے ساتھ کئی جنگیں لڑی تھیں اور ظاہر ہے اس میں مسلمان قتل ہوئے تھے، مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا، لیکن حضور نے کہا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. جب حضور نے معاف کیا، اس کا معنی کیا ہے کہ حضور جو منشور لے کے آئے، جو آئین لے کر آئے، وہ سلامتی کا دین ہے، اس میں انتقام نہیں ہے. انتقامی کیفیت، ذاتی انتقام، یا وہ جو ہوتا ہے کہ میرے دل میں ایک بغض ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، تو میں نے اس سے انتقام لینا ہے، اسلام نے سکھایا ہی نہیں. ہاں اسلام کا دشمن ہے، وہ انتقام لینا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. اب وہ جنگ کرنی ہے، ان کو شکست دینی ہے، لیکن وہ اگر تسلیم ہو جائیں تو ہم نے جناب انہیں پھر سزا نہیں دینی، ان کے سر قلم نہیں کرنے. وہ جنگی مجرم ہیں، قیدی ہیں جنگی. دیکھیں حضرت علی علیہ السلام جس وقت جنگ خندق میں، عمرو بن عبد ود بہت بڑا پہلوان، بہت بڑا شجاع عرب، وہ آیا علی کے مقابلے میں، اور لشکر اسلام ظاہر ہے گھبرا رہا تھا. وہ یہ باتیں تھی کہ ایک آدمی 1000 کا مقابلہ اکٹھے کرتا ہے. علی جوان تھے، حضور نے ان کو بھیجا، تو سب کے ذہن میں تھا کہ علی بہت ناتجربے کار ہیں، جوان ہیں، اس بڑے پہلوان کو کیسے گرائیں گے. لیکن حضور نے ایک ہی ضرب میں اسے گرایا، اس کے سینے پہ چڑھ گئے. میں کہہ رہا ہوں انتقامی چیز ذاتی انتقام نہیں ہوتا. جو مخلص ہے، جو واقعی اسلام کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے، علی جیسی ہستی، وہ ذاتی انتقام کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرے گا. جتنی جنگیں کی ہیں، تلواریں چلائی ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس میں ذاتی انتقام کہیں بھی نہیں تھا. لیکن دشمن نے ذاتی انتقام لیا. میں بتا دوں، اس کے سینے پہ چڑھ گئے. اس سمجھ رہا تھا کہ ابو طالب کا بیٹا، یہ اس میں اپنی ذات شامل نہیں ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. اس نے لعاب دہن علی کے مبارک چہرے پر پھینکا، تو علی نے چھوڑ دیا. اسے چھوڑ کر کتنا بڑا اطمینان نفس ہے، کتنا بڑا سکون ہے، کتنی بڑی بہادری ہے، کتنی بڑی جرأت اور شجاعت ہے. چھوڑ دیا اور سائیڈ پہ ہو گئے. سائیڈ پہ ہو کے تھوڑی دیر کے بعد جب اپنا غصہ اترا نا، تو پھر جناب خالصتاً رضا الہی کے لیے اس سینے پہ چڑھے اور سر قلم کیا. بعد میں کس نے پوچھا، یا علی آپ نے چھوڑ دیا؟ وہ پھر کھڑا ہو گیا. تو پریشانی ہوئی کہ یہ پھر کھڑا ہو گیا، کہیں علی کا نقصان کر کے آگے ہمارا نقصان نہ کرے. علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اس نے میرے ساتھ گستاخی کی، لعاب دہن پھینکا، مجھے ذاتی غصہ آیا.
تو میں اگر وہاں تلوار چلاتا تو یہ ہوتا کہ علی نے اپنی ذات کے لیے انڈیویجولی اسے قتل کیا، اسلام لیے قتل نہیں کیا۔ میرا جب غصہ اتر گیا ذاتی، پھر میں نے خالصتاً اسلام کے لیے اسے مارا۔ یا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جس وقت ایک باغ میں کام کر رہے تھے تو کوئی آیا شام سے اور اس نے توہین شروع کر دی، تو ان کے ساتھ صحابہ تھے، ساتھی تھے، شاگرد تھے، وہ آگے بڑھے کہ اسے پکڑے۔ امام حسن نے فرمایا نہیں، خبردار، یہ کام نہیں کرنا، اسلام دین سلامتی ہے، ہم نے کسی سے ذاتی انتقام، اس نے میری توہین کی ہے نا، اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، کوئی بات نہیں، اسے بلاؤ۔ اسے بلا کر لے آئے تو کیا فرمایا، کیا محبت ہے، کیا اسلام نے یہ چیزیں سکھائی ہیں۔ بلایا اور کہا کہ ایسے ہے کہ پتہ چلتا ہے تو مسافر ہے، اگر تھکا ہوا ہے تجھے رہائش کے لیے جگہ میں دیتا ہوں، اگر بھوکا ہے کھانا اور پینا میں دیتا ہوں، اگر سواری آپ کی تھک گئی ہے تو سواری آپ کو میں نئی تبدیل کر دیتا ہوں۔ وہ حیران ہوا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دین کا پیغام ہے محبت کا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ آج کے دور میں ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر لانتے اور تبرے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو غیر مسلم اور کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ دین اسلام جو ہے بالکل بعد میں عرض کروں گا۔ جی علامہ صاحب، ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے، چونکہ ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ بریک کے بعد ان ڈیٹیل اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے کہ اسلام سلامتی کا دین ہے۔ آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کال کیجیے، ضرور جوائن کیجیے گا۔ اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ قاسم جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، علامہ عارف حسین واحدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد ثاقب رضا صاحب۔ آپ مہمانوں کا بہت شکریہ جو آپ نے جوائن کیا ہوا ہے۔ علامہ صاحب، آپ بریک پہ جانے سے پہلے اپنی بات بیان کر رہے تھے، تو آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے پلیز۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا دور جو ہے اس میں ظاہر اسلام تو ایک جامع دین ہے، اسلام کی تعلیمات کا کوئی قصور نہیں ہے۔ امت جو ہے اس کی صورتحال کچھ معروضی حالات کی وجہ سے یہ ہو گئی ہے کہ اپنے اس مشن پہ، اپنے اس مقصد پہ جو حضور نے دین دیا تھا، جو صراط مستقیم دیا تھا، جو پڑھتے تو ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہم مل کر اس صراط مستقیم کو فالو نہیں کر رہے جو حضور نے دیا تھا۔ میں بڑا واضح کہوں گا، جب ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے مشترکات دیکھ لیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت پہ ہم یقین رکھتے ہیں، ایک قبلہ کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں رخ کر کے، ایک کتاب ہے جو متفق علیہ ہے، اس میں نہ کوئی تحریف ہے، نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ کوئی تغیر ہوا ہے، یہ تمام مسالک کا عقیدہ ہے، اسی کو مانتے ہیں، وہی ہمارا منشور حیات ہے۔ اچھا، حضور کی تعلیمات ہوں، قیامت پہ یقین ہو، اور عظمت رسالت ہو، ختم نبوت کا عقیدہ ہو، سب پہ ہم مشترک ہیں، عظمت اہل بیت اطہار، عظمت صحابہ کرام پہ ہم سب مشترک ہیں۔ جب ہم مشترک ہیں تو میں کہتا ہوں 95% تو ہمارے درمیان مشترکات ہیں۔ اس سے بڑا اور واویلا کیا ہوگا، اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہوگی کہ ہم خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں، ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، ہم کلمہ وہی پڑھتے ہیں، لیکن فرقوں کے جال نے ہمیں لپیٹ لیا ہے، ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ہمارے اندر دشمن مسلسل سازشیں کر رہا ہے، کبھی ایک کو بھڑکاتا ہے دوسرے کے خلاف، دوسرے کو بھڑکاتا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ دشمن کی سازش کم ہے، ہماری اپنی غلطیاں زیادہ ہیں۔ دیکھیں، میں عرض کروں کہ اگر ہم آپس میں لڑیں گے، ہم خنجر اٹھا کر ایک دوسرے کی پشت میں ماریں گے، یار قرآن جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوا وہ تو یہ کہتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں اور تم امت واحدہ ہو، تم میں تصور ہی نہیں ہے الوہیت کا، تصور ہی نہیں ہے اختلاف کا، تصور ہی نہیں ہے تفریقہ اور اختلاف کا، تو تم کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہو؟ ٹھیک ہے، فقہیں الگ الگ ہیں، اب مانو اس کی اجازت ہے، لیکن فرقے الگ بنا لینا، مسجدیں الگ بنا لینا، خانقاہیں الگ الگ بنا لینا، اور ہر کسی نے اپنے فرقے کو ایک بت سمجھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کہاں ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کہاں ہیں، شیعہ بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، مسلمان کہاں ہیں؟ اگر اسی چیز پہ ایک نقطے پہ ہم غور کریں اور دیکھیں، ہم بھاگ دوڑیں اور سب ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ لگانے بھی، ایک وہ کافر ہے، دوسرے اس کا ہے وہ کافر ہے، کچھ مخصوص عناصر آ جائیں،
یہ فرقہ واریت جب فضا ہوگی، جہاں بھی فرقہ، جس ملت میں بھی، جس معاشرے میں بھی، جس قوم میں بھی، جس ملک میں بھی، جس خطے میں بھی فرقہ واریت ہوگی، خواہ وہ فرقہ واریت وہ لسانی ہو، خواہ وہ علاقائی ہو، خواہ وہ خطے اور علاقے کے حوالے سے ہو، خواہ وہ مسلکی ہو، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جن میں اتنا اختلاف ہوتا ہے۔ مسلمان من حیث المسلمان اگر ہوتا، جب تک ہم من حیث المسلمان تھے، ہم نے دنیا کی سپر پاورز کو شکست دی، ہم نے روم کو فتح کیا، ہم نے فارس کو فتح کیا، ہم سب ایک تھے اور تو حضور اکرم کے دین کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، پرچم اسلام سر بلند تھا۔ جب ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم نے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ دائرہ اسلام کو وسیع کریں، ہم نے جناب آ کر اس دائرہ اسلام کو گھٹاتے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرا فرقہ مسلمان ہے، باقی کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہم نے مقدسات کو اختلافی بنا لیا، ہم مشترکات پہ جمع نہیں ہوئے۔ میرے خیال میں یہ سب سے بڑا وہ جو ضرب لگا رہا ہے اسلام سلامتی کا دین ہے، اس اصول کو اور اس چیز کو، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت میں بٹ کے آج اگر آج تو صورتحال یہ ہے کہ پہلے مسجدیں الگ بنی، مدارس الگ بنے، الگ الگ خانقاہیں بن گئی، اب تو صورتحال یہ ہے کہ تعلیمی ادارے بھی الگ الگ بن رہے ہیں، سکول بھی الگ الگ بن رہے ہیں، کالج بھی الگ الگ بن رہے ہیں، یونیورسٹی بھی ہر مسلک کی الگ الگ بن رہی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ اگر ہم نے الگ الگ اس طرح تقسیم ہونا ہے، وہ جو امت کا تصور یا قرآن امت واحدہ کہہ رہا ہے وہ کہاں ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اسلام کی جڑیں خود کھوکھلی کر رہے ہیں، ہم آپس میں تقسیم ہو کر۔ میں یہاں یہ کہوں گا، پیغام دوں گا، اور سب سے بڑی ذمہ داری کسی بھی قوم کی، کسی بھی دین کی، کسی بھی مذہب کی، اس کے جو دانشور اور علماء ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن میں یہاں اگر ٹائم ہے تو ایک منٹ اور لے لوں، میں یہاں اپریشیٹ کروں گا تمام مسالک کے جید علماء، محسن قوم تھے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1995 میں اس فرقہ واریت کے جھنجٹ میں اور اس ساری یلغار میں جو بنا گیا تھا کہ ملت کو، پاکستان کی قوم کو لڑا دو آپس میں، اس میں انہوں نے ہمت کی۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ایک درویش اور فقیر منش انسان تھے۔ علامہ ساجد نقوی صاحب الحمدللہ ان کا ایک پازیٹیو اور مثبت پوائنٹ ہمیشہ امن کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر ساجد میر صاحب، عطا مولانا فضل الرحمان، مولانا سمیع الحق صاحب شامل تھے۔ انہوں نے ملی یکجہتی کونسل بنائی، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہر جگہ کھڑے ہوئے، ہزاروں کے اجتماعات پورے ملک میں کیے، اور قوم کو یہ پیغام دیا کہ نہیں، یہ دین ایک ہے، یہ امت ایک ہے، اس میں اختلاف نہیں، اختلاف میں نہ پڑو، ایک دوسرے کو کافر نہیں کہو، اس دوسرے کو مارو نہیں۔ اس سے کمی ضرور ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ختم نہیں ہوئی وہ فرقہ واریت۔ ہم اگر مل کر اس وقت جو پاکستان کی مشکل ہے ہماری قوم کو، وہ تعلیم کی مشکل ہے، وہ صحت کی مشکل ہے، ہمارے جوانوں نے ڈگریاں لی ہیں، روزگار کا مسئلہ ہے۔ ہم آپس میں جب تقسیم ہیں، ہم اب دیکھیں پاکستان IMF کا غلام بن گئے، ورلڈ بینک کا غلام بن گئے، ہم ان کے انڈر چڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں مشکل کیوں ہے؟ ہم اقتصادی اور معاشی طور پر تو قرآن کہتا ہے نحن قسمنا معیشتہم، ہمارے پاس مضبوط معاشی سسٹم موجود ہے۔ ہم نے مغرب کے تابع ہو کر سودی کاروبار کو اتنا فروغ دیا، تعلیم وہ جو مغرب میں دی جاتی ہے وہ ہمارے اداروں میں دی جا رہی ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں ہم نے MPhil کر لیا، PhD کر لیا، کس میں؟ وہی سسٹم جو مغرب کا ہے۔ جب ہم اس طرف جائیں گے، حق یہ تھا، یہ جو جامع دین تھا، یہ جو کامل دین تھا، یہ جو حضور کی تعلیمات تھیں، ان تعلیمات کو اپنے عمل کے ذریعے جو فارابی بنا، جو ابوعلی سینا بنا، وہ لوگ جو اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ ان سے ان کا فلسفہ، ان کی طب، ان کی حکمت مغرب نے اپنائی۔ آج کے دور میں ہمارا حال یہ ہوا ہے کہ ہم مغرب کے دانشوروں، ڈاکٹروں اور ان کی اتباع کر رہے ہیں، ہم مطیع بن گئے، غلام بن گئے، وہ مالک بن گئے۔ یہ کیوں؟ ہماری نالائکی ہے، ہمارا اکٹھا نہ ہونا ہے، ہمارا آپس میں اختلاف ہونا ہے، ہمارا انتشار ہونا ہے، اور دشمن بھی اس انتشار اور فرقہ واریت کو زیادہ بڑھتا رہا ہے تاکہ یہ پستی کی طرف جائیں، یہ بلندی کی طرف نہ جائیں۔ اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ علامہ قاسم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اسلام جو ہے وہ اتحاد قائم کرنے کا یقیناً درس دیتا ہے، تو ہمارے علماء اکرام، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور وہ کیا اپنا کردار پراپر طریقے سے ادا کر رہے ہیں جو ان کا اسلام کے متعلق ان کا ایک اہم رول ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بڑے اہم مسئلے کی طرف انہوں نے ہمارا دھیان کیا اور بڑی مدلل گفتگو انہوں نے کی۔ دیکھیں جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کہ ہر شخص اپنی جگہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے جو دینی مدارس ہے یا دینی لوگ ہیں یا علماء اکرام ہیں،
وہ اپنی ذمہ داری 100% پوری کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ بہت تھوڑی تنخواہوں کے اندر وہ بہت بڑے کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے جو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، اس دور کے اندر ان کو چاہیے کہ وہ ایک اتحاد کی فضا پیدا کریں۔ مخالفت ہر کسی سے ہو سکتی ہے، اختلاف ہر کسی سے ہو سکتا ہے، لیکن مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہماری کسی کے ساتھ اس کی بات ہمیں اچھی نہیں لگی، ہم اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے آئمہ جو گزرے ہیں، بڑے جو امام گزرے ہیں، ان کے آپس میں اختلاف رہے ہیں لیکن انہوں نے مخالفت نہیں کی۔ اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہر کسی کو اپنی بات منوانی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اتحاد کے ساتھ اپنا ایک مقصد بیان کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی جو ذمہ داری ہمارے علماء کرام پر ہے کہ ان کے پاس ایک ممبر، محراب و ممبر کی ایک جگہ موجود ہے، اور ایک ہفتے کے بعد وہ عوام کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی جو جگہ ہے وہ مسجد، امام بارگاہ، اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہاں پر ہم تبلیغ بڑے بہترین طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے جو ٹیچر حضرات ہیں، جس طرح علامہ صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ ہم نے اس چیز کو فرقے کے اندر کر دیا، اب یہاں تک کہ سکول کے بھی معاملات ہمارے الگ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہم ایک کام کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، بالکل سسٹم بٹ گئے۔ اور اس میں جس سے ہماری آنے والی جو نسل ہے، وہ اگر جو چیز وہ اس میں بیج بوئیں گے وہی چیز وہ بڑے ہو کے اگائے گی، تو جو ہمارے آنے والی نسل ہے اس کے لیے پھر یہ ایک کچھ سالوں بعد اس ایک بندہ ہے جو کسی اور سکول سے پڑھا ہے، دوسرا کسی اور فرقے کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تیسرا کسی اور فرقے، یعنی ہم اسی موڑ پہ جا رہے ہیں جہاں ہم قدیم زمانے میں تھے، بالکل قدیم زمانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور وہ جو امت والا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ختم ہو رہا ہے، جس سے ہمارے آنے والی جو نسل ہے ان کو ہم اس چیز سے بچا نہیں سکیں گے، کیونکہ ہر کوئی جو حاصل کرے گا اس نے اس چیز کو آگے فالو کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اگر ہمارے ایک ایسا نظام ہو جائے کہ یکساں تعلیم دی جائے، اور اس چیز پر ہمارے جو ذمہ داران ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو دانشور ہیں، یا جو بھی اس کیٹیگری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر، جس طرح علامہ صاحب نے شاہ احمد نورانی صاحب کا حوالہ دیا، ساجد نقوی صاحب، علامہ ساجد نقوی صاحب کا حوالہ دیا، مولانا سمیع الحق صاحب کا حوالہ دیا، اب وہ لوگ تو گزر چکے ہیں، ان کے معاملات ہو۔ موجودہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز کی فضا پیدا کریں کہ جس سے ہمارے آنے والی نسل کو یہ تاثر جائے کہ ہم آخر جو بھی معاملات ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، مخالفت نہیں کر سکتے، اگر وقت آئے تو وہ امت بن کے کھڑے ہو جائیں، جس سے ایک اسلام کا بھی تصور جائے اور یہود و نصارہ ہم پر یہ فضا جو ہے وہ برقرار رہ سکے۔ جی محمد ثاقب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، خوبصورت سا کلام پیش کیجیے، بسم اللہ کریں۔ آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی دامن میں چھپا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। सर्च और एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे इन डिटेल बात की जा रही है कि इस्लाम सलामती का दीन है। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अल्लामा साहब आपकी तरफ आते हैं। दीन कामिल है, नो डाउट, दीन इस्लाम सलामती का दीन है, वाज़िह हदायत भी जारी है। तो क्यों हम आज के दौर के अंदर, आज का हमारा जो मुआशरा है वो ज़वाल का शिकार है? क्यों हम वही ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जिस ग़ुलामी की ज़िंदगी से हमें इस्लाम ने छुटकारा हासिल दिलाया था? जिस दौर में मुसलमान जहाँ थ्योरी थी वहाँ अमल भी था। सही। मैंने कहा कि फाराबी जैसे लोग पैदा हुए, बड़े बड़े अबू अली सीना जैसे दानिश्वर पैदा हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस दौर में ये नहीं था कि दुनियावी तालीम अलग है और दीनी तालीम अलग है। मेरी अक़ीदा है कि हुज़ूर अकरम ने जो फरमाया उत्तबुल इल्म वलो बिस्सीन, चीन तक जाना पड़े तो चीन में तो इल्म दीन नहीं मिलता था ना, वहाँ तो दुनियावी इल्म मिलता था। चीन की मिसाल यानी दूर की मिसाल, जितना दूर जाना पड़े, जहाँ इल्म हो वहाँ पहुँचो। जब हमने तकसीम कर दिया कि ये यहाँ दीनी तालीम दी जाएगी, यहाँ दुनियावी तालीम, तो हमने ज़हनी तौर पर एक्सेप्ट कर दिया कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम अलग अलग चीज़ है। नहीं, तालीम वो चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी को आरास्ता करती है, जो इंसान की ज़िंदगी को बनाती है, जो इंसान को कमाल की तरफ ले जाती है, जो इंसान को बुलंदियों की तरफ ले जाती है। और कुरान मजीद में जगह जगह अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, क्या खूबसूरत, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या मैं इसमें कहूँगा कि वो जो यअलमून और ला यअलमून हैं उस इल्म में साइंस नहीं आता, उसमें जदीद उलूम नहीं आते, सारे आते हैं। इस्लाम ने तो सब उलूम को अहमियत, वो अलग मसला है कि दीन इल्म दीन की, इल्म तिब की सबसे ज़्यादा अहमियत है। इल्म तिब भी तो वही मेडिकल का इल्म है जो आजकल चल रहा है जनाब। तो दीन के इल्म में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कुरान व हदीस पढ़ना, ये है नहीं। उनसे आगे हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लमनी रसूलुल्लाह, मुझे अल्लाह के रसूल ने 1000 बाब इल्म के सिखाए और मैंने हर बाब से 1000 बाब निकाला है। तो ये नहीं है, ये इल्म दीन जो है ये इज्तिहाद है, इसको लेकर हमने आगे बढ़ना है। नहीं ये कि हमने बंद होकर रह जाना है, एक दीनी मदरसा बनाना है, उसमें सर्फ व नाहव पढ़ानी है, कुछ फ़िक़ी अबवाब पढ़ाने हैं, उसूल फ़िक़्ह पढ़ानी है, कुछ मंतिक पढ़ानी है, बस यहाँ बंद हो गया। नहीं, क्या हुजूर अकरम के दीन में एमफिल नहीं है, हुजूर के दीन में पीएचडी नहीं करना, हम कुरान की तफसीर में पीएचडी। मैं समझता हूँ कि हम इन्हितात का शिकार इसलिए हैं कि हम तालीम के मैदान में मगरिब से बहुत पीछे रह गए। मगरिब ने जहाँ अपने मज़हब और दीन के मुताबिक इल्म हासिल किया, वहाँ दुनियावी इल्म, और दोनों को मिलाकर, और वो जो मैंने मिसाल दी कि जो मुसलमान दानश्वर थे बड़े, जिनके पास वो क्यों था, उनके उस वक्त यूनिवर्सिटियां और इदारे वो थे जिनमें दीनी और दुनियावी उलूम इकट्ठे थे। जब से हमने ये जुदा जुदा कर दिया, हम जवाल की तरफ जाना शुरू हो गए। अब उलमा का ज्यादा फोकस सिर्फ इल्म दीन पे होता है। मैं तो ये मानता ही नहीं हूँ कि इल्म दीन अलग है, इल्म दुनियावी अलग है। जदीद और कदीम दोनों इल्म जो है वो दीन के इल्म है। हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कैदी आते थे, उनको कहते हैं कि मुसलमानों को सिखाओ, क्या वो इल्म दीन सिखाते थे? अब वही जो दूसरे उलूम किताबत होती थी, लिखना पढ़ना होता, वो चीज़ें होती थी। मैं समझता हूँ कि हमने अगर तरक्की करनी है, हमने अगर आगे बढ़ना है, हमने उम्मत के उस जो तस्वुर कुरानी है उसको उजागर करना है, हम तालीमी मैदान में इतना आगे बढ़ें और मिलकर आगे बढ़ें। अगर हम मसलकों की बुनियाद पर तालीमी इदारे बना लेंगे, वो कौमें कभी कामयाब नहीं होती, हम नाकाम होंगे। इसके अलावा मैं बताऊं कि हमारे मुआशरे में दूसरे जो इन्हितात की वजह है, हमने दूसरे भाई को प्रमोट नहीं करना, हमने हर एक की तौहीन करनी है, तजलील करनी है। आज तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है, इंटरनेट का दौर है, फ़ोन का दौर है। आज तो ये है कि दूसरे किसी भाई को तरक्की करते हुए मैं नहीं देख सकूंगा। पुराने जो मुसलमान होते, जब अजमत का दौर था, एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों के साथ ताउन करता था, मुफ्त तालीम, पढ़ा लिखा आदमी लोगों को, बच्चों को लेकर मुफ्त तालीम देता था, एक जज्बा था, एक वलवला था ताकि कौम ऊपर जाए। आज कौम जवाल की तरफ जा रही है। क्यों? मैं बर्दाश्त नहीं करता कि मेरा बच्चा तो इतनी बुलंदी पहुंचे, दूसरा बच्चा क्यों आगे बढ़े? मैं जलूंगा, मैं हसद करूंगा, मैं टांगे खींचूंगा, मैं उसके रास्ते में रुकावटें डालूंगा ताकि मेरा बच्चा आगे बढ़े, वो आगे ना बढ़े। ये बहुत बड़ी दूसरे के साथ हसद करना। रश्क बहुत अच्छी चीज है इस्लाम में, हसद करना जो है वो बुरा है। तोहमत लगाना आज मुआशरे में इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। एक दूसरे को तोहमत लगाकर फोनों पे, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये चीजें चलाई जाती हैं, दूसरे के खिलाफ कोई जुमला लिख दिया जाता है, जिससे मुआशरे में तबाही फैलती है, एक इंसान की शख्सियत बर्बाद हो जाती है, उसकी इज्जत हैसियत को बर्बाद किया जाता है। एक तोहमत लगा कर देना, झूठ बोलना, हमारे
معاشرے میں, مسلمان معاشرے میں آج کروں گا. میں نے مغرب کے معاشرے بھی دیکھے ہوئے ہیں, لیکن ان میں وہ صورتحال نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ جھوٹ بولنا, جھوٹ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. یہ جو اسلام کے بارے میں حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں, الاسلام سمحۃ سہلہ, اسلام ایک نرم اور آسان دین ہے. ہم نے اس دین کو کھلونا بنا دیا, ہم نے اس دین کو مسلکوں میں تقسیم کر دیا, ہم نے اس دین کو کمزور کر دیا ہے. ہمارا عمل جو ہے اس دین کے عقیدے کے مطابق, اس کے اصول و فروع کے مطابق نہیں ہے. اور ہم مغرب کے نیچے ہمارا جو سرمایہ دار طبقہ ہے, ہمارا جو امیر طبقہ ہے, وہ تو فخر سمجھتا ہے کہ وہ مغرب میں جا زندگی گزارے. وہ ان کے ساتھ میل جول رکھے, مسلمانوں غریبوں کے ساتھ میل جول رکھنا وہ سمجھتے نہیں. غریب آدمی تڑپ رہا ہے, ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. حالانکہ اللہ کی ذات حدیث قدسی میں ارشاد فرماتی ہے, المال مالی والفقراء عیالی فمن بخل من مالی علی عیالی ادخلہ النار ولا ابالی. یہ فقراء میرے عیال ہیں اور یہ مال میرا مال ہے. جو میرے مال سے میرے عیال پر خرچ کرنے میں بخل کرے گا, میں اسے اوندے منہ جہنم ڈالوں گا اور پرواہ بھی نہیں کروں گا. لیکن آج کیا ہے, آج معاشرے میں جو غریب ہیں ان کو ہم پوچھنے والا, جو سسٹم ہے مالیات کا, جو سسٹم ہے اسلامی ٹیکسز کا, اب کوئی ادا ہی نہیں کرتا. اب کوئی زکوٰۃ ہے, خمس ہے, عشر ہے, یہ چیزیں ادا نہیں ہوتی. اور وہ مسلمان جو غریب, ایک غریب کا بچہ اگر پڑھ رہا ہے, آج سکول سسٹم اتنا مہنگا ہو گیا ہے, وہ پرائیویٹ سکول ہے, وہ سرکاری سکول ہے, اس میں ہم نے پڑھ کر اپنی نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے. پھر آگے روزگار کا کوئی سسٹم حکومت کے پاس موجود نہیں ہے. ہماری حکومتی نظام ایسا ہے جو مکمل مغربیت پہ اور انگریزوں کا دیا ہوا نظام ہے. پورا نظام جو ہے ہمارا سسٹم وہ درہم برہم ہوتا ہے, ہمیں دکھائی دے رہا ہے. قاسم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, دین اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, امن و سکون کی فضا برقرار رکھنے کے ہمیں تلقین کرتا ہے, تو کس طرح ہم دور حاضر کے اندر اپنے معاشرے میں, اپنے لوگوں میں شعور بیدار کریں کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اسی میں وہ تمام سکون ہیں, اسی میں وہ تمام کامیابیاں ہیں, اور جو ہمارے اندر اس وقت قتل و غارت, جھوٹ, عدل و انصاف نہیں ہے, دھوکہ, فریب دڑی کی جو یہ تمام چیزیں ہیں پروان چڑھ رہی ہیں, کیسے ان تمام چیزوں کو روکا جائے؟ دیکھیں, اس حوالے کے ساتھ سب سے پہلے جو ہم مسلمانوں میں ایک چیز کی کمی ہے اس کو پورا کریں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, مانتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, لیکن اس کے بعد آگے بھی ہمارے پر ذمہ داریاں ہیں. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر شرعی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے, میں جو سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر ایک علم کی کمی ہے. کوشش کریں کہ خود کتاب لیں اور خود پڑھیں, یا پھر علم ہے تو عمل نہیں ہے. علم ہے تو عمل نہیں ہے. سب سے پہلی چیز میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو ایک چیز کا علم ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن کے پاس علم ہے یا جن کے پاس علم نہیں ہے, عمل ہمارے پاس بہت کم ہے. ہم زبان سے زیادہ باتیں کرتے ہیں, پریکٹیکل کام نہیں کرتے. اس چیز کو دیکھیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی پریکٹیکل طریقے کے ساتھ جو یہود و نصارہ بھی تھے ان کی مانتے رکھی, اور اس کے بعد پریکٹیکل ایسا کام کیا کہ وہ ماننے پر مجبور ہو گئے. اپنی جو قیمتی چیزیں تھیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے حفاظت کے لیے. اب یہ کیا چیز تھی؟ اب وہ مانتے تو نہیں تھے لیکن وہ اپنی اس چیز کو سمجھتے تھے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیز سیو رہے گی. تو کہنے کا مقصد دکھائی دے رہا ہوتا ہے, بالکل دکھائی دے رہا ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز پر فوکس کیا جائے کہ ہم نے عمل کرنا ہے, اس جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا ہے. دوسری بات میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آج ہمارے پاس سورس بہت زیادہ ہیں, اور ہر بندہ جو دیکھے نا وہ علم رکھتا ہے کسی نہ کسی والے سے, کیونکہ آج کل ہمارے پاس یہ فیس بک, انٹرنیٹ اور ان چیزوں سے کئی معلومات ہو جاتی ہے. ہمارے جو ائمہ کرام ہیں, یہ ہمارا ایک اجتماع ہوتا ہے, وہ ایسے ٹاپک رکھیں جس سے ہماری جو ان پڑھ لوگ ہیں, جو لو طبقے کے لوگ ہیں, ان کی ایک رہنمائی ہو سکے. ہم کیونکہ ایسی گفتگو کرتے ہیں, ایسے مسائل کی گفتگو کرتے ہیں جس سے ایک عام بندہ جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے یار یہ علماء اکرام ایسے مسائل میں گم ہوئے ہیں کہ ہمیں نہ ان کی سمجھ آتی ہے, نہ ان کی باتوں کی ہمیں معلومات ہے, وہ اتنی تھوڑی اوپر والی گفتگو کرتے ہیں. تو ہمارے یہ ان لوگوں کو سے بھی گزارش ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کے لیے اس طرح کی گفتگو کی جائے, عمل کے حوالے سے ان کو تلقین کی جائے, اور ان کو اس دور کے اندر, کیونکہ نالج تو سب کے پاس ہے لیکن عمل کی کمی ہے, اس چیز پر اگر فوکس کیا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز سے نکل سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ خوف خدا, ہم لوگوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے.
जिस वजह से हम काफ़ी पीछे जा रहे हैं। देखें, अगर एक इंसान है, अगर वो गुनाह कर रहा है तो जब उसको एक इल्म भी होगा और अमल का भी जज्बा होगा, अगर खौफ खुदा नहीं है तो उस वजह से वो काफ़ी पीछे रह जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक मर्द है, अगर वो औरत का शोहर है, उसका हुक्मरान है, तो उसको ये खौफ होना चाहिए कि अगर ये मेरे नीचे है तो कल मेरे से इसकी पूछ गुछ होगी, मुझसे पूछा जाएगा इसके बारे में। तो ये चीज़ जब दिल के अंदर आ जाएगी तो इंसान तन्हाई के अंदर भी अगर गुनाह करेगा तो वो अल्लाह ताला के डर की वजह से उसको छोड़ देगा। तो ये चीज़ उसके लिए बेहतरी खुदा होना करेगी। भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त जब तक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच से मैं एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे इन डिटेल बात की जा रही थी कि इस्लाम सलामती का दीन है। कोई शक नहीं कि दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। हमें दुनिया में और आखिरत की जो कामयाबी है वो यकीनन दीन इस्लाम की तालीमात में ही मिल सकती है। अपने मेहमानों से इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। अल्लामा साहब आपकी तरफ आते हैं, चूँकि टाइम शॉर्ट है। आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए दीन इस्लाम जो है सलामती का दीन है, कोई शक नहीं, एक सच्चा मज़हब है और हमें यकीनन इस पर अमल करना चाहिए। अपनी नौजवान नस्ल के अंदर भी शऊर बेदार करना चाहिए। लेकिन दौरे हाज़िर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह हम अपनी नौजवान नस्ल को, अपने मुआशरे को, जो कि एक दफ़ा फिर से बिगाड़ का शिकार होते हमें दिखाई दे रहे हैं, इस बिगाड़ से उनको बचा सकते हैं, उनको रोक सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जो गुफ्तगू हुई है, पूरे दूसरा घंटा मुकम्मल होने वाला है, जारी है, बहुत मुफीद गुफ्तगू हुई है जी। और उलमा को चाहिए जो दानिश्वर हैं, फ़कत आलिम की ज़िम्मेदारी नहीं है, जो दानिश्वर हैं, जो मुताले से और तालीम से दिलचस्पी रखते हैं, उनको चाहिए कि जो इस्लाम का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का निज़ाम है, जो सिस्टम है, उसको लोगों तक पहुँचाएँ। आज आम तौर पे मुआशरे में ये होता है कि इस्लाम तो 2 नंबर चीज़ है, असल सिस्टम तो गैर मुस्लिमों का है। असल सिस्टम चूँकि दुनियावी हवाले से वो आगे निकल गए हैं, तरक्की कर गए हैं, तो आज हर किसी का रोल मॉडल वो मगरब है कि मगरब ने तरक्की की है। हालांकि मगरब में जो अखलाकी इन्हितात है, जो सिस्टम खानवादगी सिस्टम है, सूदी निज़ाम जो है, वो बहुत बड़ी बुराइयाँ हैं। फहाशी का जो सिस्टम है, अब बहुत बड़ी बुराइयाँ हैं जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं है। मैं समझता हूँ उसके मुकाबले में हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि दीन इस्लाम को बदनाम नहीं करें, नौजवान नस्ल को दीन की अहमियत बताएँ। और फिर पाकिस्तान, मैं मादरत से अर्ज़ करूँगा, पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना, यहाँ कभी जनाब निज़ाम मुस्तफ़ा पे कोई डिक्टेटर आ जाता है और निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगा के अपनी हुकूमत को मजबूत करने की कोशिश करता है, उलमा को इस्तेमाल करता है। कभी जनाब को रियासत मदीना का नारा लगा के आके अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता है। रियासत मदीना की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जनाब वो इसको नारा लगाकर, इशू बनाकर लोगों को, और उलमा भी फिर आगे बढ़ते हैं और तायीद शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि नहीं, रियासत मदीना का जो सिस्टम है, निज़ाम मुस्तफ़ा का जो रोल मॉडल है, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और एक रियासत मदीना या निज़ाम मुस्तफ़ा का जो अहम उसूल है वो है गरीब अवाम को रिलीफ देना। आप देखें हुजूर अकरम के दौर में या खुलफाए राशिदीन के दौर में, अइम्मा अहले बैत के दौर में आज जो निज़ाम चला वो गरीबों को, हज़रत अली अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, इमाम हसन दफन करके वापस आ रहे हैं कि मदीने के बाहर आप कुछ लोग रो रहे हैं, रोने की आवाज़ें, उस तरफ गए। तो कहा क्यों रो रहे हो? कहा पता नहीं, चंद दिन हुए एक हस्ती आती थी हमारे पास, रात की तारीकी में राशन अपने कंधे पे उठाया होता था, हमारे साथ खाक में बैठ जाते थे और कहते थे कि एक फ़कीर फ़कीरों के साथ बैठा खाना खा रहा है, उससे दर दीवार भी हिल जाती, लेकिन 3 दिन से हम भूखे हैं, वो नहीं आया हमें खाना देना। ये उस वक़्त के हाकिम थे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बाकी हुकाम इस्लामी का भी यही सिलसिला था। मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी को रिलीफ देना सबसे बड़ा काम है निज़ाम मुस्तफ़ा और रियासत मदीना के दावेदारों का। आए गरीब आवाम का सोचें। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, ये जो सिलसिला महंगा हो रहा है, गरीब आवाम पे इस वक्त सख्त बोझ है, गरीब आवाम तिलमिला रहा है और वो रियासत मदीना बदनाम हो रही है। या रियासत मदीना का नाम लेना छोड़ दें या गरीबों को रिलीफ दें। यकीनन जी। कासिम साहब, लास्ट चंद सेकंड है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को?
میسیج یہی ہے کہ آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے جو ہم نے کہا ہے کہ اسلام جو ہے یہ امن کا درس دیتا ہے، یقیناً اس میں یہی ہے کہ ہمارے اس پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان بستے ہیں، ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ہم اسلام کا دفاع بھی کرتے ہیں اور اسلام پر عمل بھی کرتے ہیں۔ جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں ان کو یہی پیغام ہے کہ ہم آپ کی جو مقدس ہستیاں ان کا احترام کرتے ہیں، آپ کو بھی چاہیے کہ ہمارے جو مقدس ہستیاں ان کا احترام کریں، جن کے پیچھے ہماری جان دینا بھی جو ہے وہ کوئی معمولی سی چیز بہت یہ ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ان کا احترام کریں گے انشاءاللہ دنیا کے اندر امن ہوگا۔ اگر ان کا احترام نہیں کریں گے تو مسلمانوں کا فرض بنتا ہے ان کا دفاع کرنا۔ تو اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے، اور اسلام جو ہے جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ جان دینے کا بھی درس دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم حاضر ہیں، اور قوم اس بات پر فوکس کرے کہ اپنی زندگی جو ہے وہ حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے منع ہو جائیں، جن کا کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ جناب مہمانوں کا آپ نے وقت دیا، اور یقیناً ناظرین دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ جو ایک امن و امان کی فضا ہے اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت خوبصورت نعمت ہے، تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان مہوش چودھری کو اجازت، لیکن جانے سے پہلے ثاقب صاحب آپ سے گزارش ہے اختتامی کلام پیش کیجیے، بسم اللہ کریں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہی کیا ہے، میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، اور جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں، میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور میری تو ہی کیا ہے، میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، اور محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار